रहीम नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इस वक्त मीरपुर की धरती पे मौजूद हैं और मीरपुर के सबसे अहम डिपार्टमेंट के सरबराह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर डॉक्टर राजा फ़िदा हुसैन साहब मेरे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, मैंने ये बात ऐसे ही एग्जैजरेट नहीं की, मैं दिल से बिलीव करता हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन किसी भी कौम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छी सेहत होगी तो बच्चा अच्छा पढ़ेगा। सुने प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब और वज़ीर सेहत जनाब चौधरी निसार अंसर अब्दाली साहब इस हवाले से आपके ऊपर काफ़ी एतमाद कर रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए और हेल्थ के मतलब आपने बात की। तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ मेरे कंधों में हैं या मेरी टीम के कंधों पे हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको अच्छे तरीके से निभाएं। और बेसिक जो मकसद है वो यही है जी कि बेहतर से बेहतर हेल्थ सर्विस जो है ना वो आवाम अन्नास तक पहुँच सकें। तो इस पर मैं और मेरी टीम पूरी जो है ना इस पर काम कर रहे हैं। आप किस हद तक आप इसमें कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसका फ़ैसला तो आपने करना है या अवाम ने करना है, लेकिन हम एफ़र्ट्स अपनी पूरी कर रहे हैं। हमने देखा है कि एजुकेशन नहीं, हेल्थ के हवाले से लोग थोड़े से मुस्तरिब होते हैं, पैनिक होते हैं और ज़रा सा भी थोड़ा सा भी कोई शिकायत हो और वो सोशल मीडिया के हत्थे चढ़ जाए तो बैंड बज जाता है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बाद आ जाता है, देखें जी डॉक्टर ने टीका लगा के बंदा मार दिया। अब डॉक्टर टीका लगा के बंदा नहीं मारता, ये तो आप भी जानते हैं। इसी तरीके से ये कहा जाता है जी डॉक्टर्स इखलाक से बात नहीं करते, महंगी अद्वियात लिख देते हैं। इस हवाले से आपका बड़ा वसी तजुर्बा है जनाब डॉक्टर राजा फ़िदा हुसैन साहब, आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो आपने किया है और इसमें इसके दोनों रुख पे मैं कोशिश करूँगा कि रोशनी डालूँ। अब देखें, बीइंग ह्यूमन बीइंग, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है और मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मुझे तो नहीं पता कि मेरे जिस्म के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने तो अपने दुख को बयान करना है और अगर मुझे उसका दावा ना हुआ तो मैंने उसकी कंप्लेन भी करनी है। अब दूसरा एंड आ जाता है कि हेल्थ वाले, वहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है ना, वो एक तो ये है कि ओवर बर्डन होते हैं सम टाइम, दूसरा ये है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल जो है ना उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते अगले बंदे को कि आप में क्या इशू है और ये मामला किस वजह से हुआ। मसद आमा से में काम कर रहा है या कर रही है या प्राइवेट काम कर रही है, उनका किसी सूरत भी ये नीयत नहीं हो सकती कि खुदा न खास्ता किसी मरीज़ को वो गलत ट्रीटमेंट दें या कोई इस तरह का काम करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर एक हॉस्पिटल में 1000 मरीज़ आता है OPD में, और अगर 999 को वो बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करें, बहुत अच्छे इखलाक के साथ बात करें, अद्वियात भी दें, इन्वेस्टिगेट भी करें, लेकिन एक को वो ना अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें किसी भी वजह से, तो वो एक बहुत रेज़ होगा, 999 को कोई नहीं देखेगा। तो ये हमारा, क्योंकि इस का तल्लुक डायरेक्ट हमारी सेहत के साथ है और ये बिल्कुल राइट है उस मरीज़ का या उस बंदे का कि वो अपने इश्यूज़ को वो एक्सप्रेस करे। लेकिन इसमें 100% जो है ना, जिस तरह रेज़ किया जाता है कि शायद डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है, 100% होती नहीं है। लेकिन बात वही है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से ये फिर इश्यूज़ जो है ना वो रेज़ होते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा जनाब डॉक्टर राजा फ़िदा हुसैन साहब कि कोरोना पेंडेमिक था, आपकी टीम सबसे फ्रंट एंड पे जाके काम कर रहे थे और आप और आपकी टीम ने अपनी जान, सिर्फ अपनी नहीं, अपने प्यारों की, अपने वालदैन की, अपने बच्चों की जान ख़तरे में डाल के काम किया। उस वक्त आपको हेल्थ हीरोज़ कह के मुझे याद है सल्यूट्स भी किए गए, लेकिन हेल्थ हीरोज़ को फिर कुछ अरसे बाद विलन करार दे दिया जाता है। हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए कि हेल्थ हीरोज़ को भी एक ऐसा इंसान समझा जाए जो मेहनत कर रहा है, खिदमत कर रहा है? ये बात आपकी दुरुस्त है। देखें, हमारा जो पेशा है इसमें पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि 100% लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते।
اپنی ایفرٹس پوری کرنی چاہیے. میں تو یہی کہوں گا ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو, اور نیت اپنی صاف رکھنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ آپ کو کوئی اپریشیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, میں تو اس چکر میں نہیں پڑتا, لیکن صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے, اور سچائی جو ہے نا وہ پھر شارٹ ٹرم میں ممکن ہے سامنے نہ آئے, لانگ ٹرم میں آ جاتی ہے کہ بندہ ٹھیک کام کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا. تو اس میں ہم نے جہاں تک ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, اسٹاف نرسز ہیں یا باقی لوگ ہیں, تو ان کو میں یہی کہتا ہوں جی کہ اگر کوئی بندہ آ کے آپ کے ساتھ سخت الفاظ بول بھی جاتا ہے, سختی سے پیش آ جاتا ہے, تو اس کی جگہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ آپ کے جسم میں تکلیف ہے, درد ہے, بخار ہے یا وٹس ایور کوئی بھی بیماری ہے, تو آپ کتنی کرم میں ہوں گے, اور 30-40 کلومیٹر آپ چل کے آئیں گے اس ہاسپٹل میں, پھر آگے آپ کو ویٹ بھی کرنا پڑے گا, تو آپ کے جذبات کیسے ہوں گے. تو اس لیے جب آپ اس لیول پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں گے, تو اگر کوئی کڑوی بات کر بھی جائے تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے اور اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اور اس کا مسئلہ میں کہتا ہوں کہ سنیں 100%. جو بھی وہ آتا ہے مریض یا کلائنٹ یا جو بھی, اس کا سب سے بہترین اصول یہ ہے کہ آپ اس کو 100% سنیں. وہ سچ کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے, لینگویج جو بھی یوز کر رہا ہے, 100% اگر آپ اس کو سن لیں تو اس کے 50% مسائل حل ہو جائیں گے. یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے, مجھے پروین شاکر, ایک ہماری بہت ہی عظیم شاعرہ گزری ہیں, وہ کیا لکھتی ہیں کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی, اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک پھیل گئی تاثیر مسیحائی کی. تو مسیحائی, دست مسیحائی میں محبت اور شفقت اور کمیونیکیشن ضروری ہے, آپ یہ فرما رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ اس میں صبر بھی ضروری ہے, کہ دکھ کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں. دیکھیں وہ کوئی بینک سے پیسے نکلوانے نہیں آ رہے, وہاں بھی لوگ عارش ہو جاتے ہیں, وہ ایک تکلیف کے ساتھ آتے ہیں. خود وہ تکلیف میں ہوں گے یا ان کا کوئی پیارا یا پیاری تکلیف میں ہوگی, تو ان کی اور لے مین ہوتے ہیں, دے ڈونٹ نو ABC آف میڈیکل, اور ان کا رائٹ ہے اگر وہ سخت بول جائیں. میں نے تو کبھی مائنڈ نہیں کرتا کہ واقعی وہ پرابلم میں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنی نیت ٹھیک رکھنی چاہیے, میڈیکل ایتھکس کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو آپ نے ایک بات کی جی کہ مہنگی ادویات لکھتے ہیں, وہ بھی ایتھکس میں آ جاتا ہے, کمیونیکیشن بھی ایتھکس میں آ جاتی ہے, اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. خود اپنے سیدھے رستے پہ چلنا چاہیے. تو باقی اگر کوئی اکا دکا آپ کی شکایت کر بھی دے, آپ کے خلاف بول جائے, تو کوئی نہیں, اللہ مالک ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کو مطلب اس پہ ریئیکٹ کرنے کی بجائے آپ یوں کیجئے کہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے. ہاں نہیں ریئیکٹ کریں, لیکن اچھے طریقے سے اس کو بٹھا کے سمجھائیں کہ آپ کی یہ جو شکایت ہے وہ بالکل آپ کے حساب سے درست ہے, لیکن اس کی ریزنز یہ ہیں کہ اگر او پی ڈی میں اگر آپ کی باری آدھے گھنٹے بعد آئی ہے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. آپ سے پہلے جو آئے ہوئے تھے 29 منٹ جو پہلے آئے ہوئے تھے, ان کا پہلے رائٹ تھا, پتہ نہیں کدھر سے آئے ہیں. تو ایک سسٹم ہے, اس کے مطابق آپ آئیں, اور آپ اس کے مطابق آپ کو دیکھا گیا ہے. اور اسی طریقے سے اس کا دیکھیں حل موجود ہے نا, اگر کوئی بہت ارجنسی میں ہے, بہت تکلیف میں ہے, اس کے لیے ایمرجنسی موجود ہے, وہ تو ود ان 5 منٹس وہاں دیکھا جاتا ہے. تو بیسیکلی بڑا جو گیپ ہے نا لوگوں تک, لیک آف کمیونیکیشن, اور لوگوں تک اویئرنیس پیدا کرنا کہ کیسے یہ سارے معاملات چلتے ہیں, لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, جس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگز بھی پیدا ہوتی ہیں, اور بے شمار جو ہے نا پھر ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے اگینسٹ باتیں بھی ہوتی ہیں. اچھا جناب ڈاکٹر راجہ فدا حسین صاحب, میری اطلاعات کے مطابق آپ اتنا الحمدللہ ڈے 1 سے اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ لائن آف کنٹرول پہ بارڈر ایریا میں گولے چل رہے ہوتے تھے, برسٹ لگ رہے ہوتے تھے, اور آپ وہاں پہ تنے تنہا کام کر رہے ہوتے تھے. تو وزیر صحت صاحب اس وقت غالباً سردار یعقوب خان صاحب تھے. تو انہوں نے اتفاقاً آپ سے پوچھا کہ حضور ڈاکٹر صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ تو آپ نے کہا میرپور سے. تو انہوں نے کہا میرپور سے کتنے عرصے سے؟ آپ نے کہا اتنے عرصے سے. تو انہوں نے کہا تم وہاں جا کے کام کرو نا, یہاں کیوں کام کر رہے ہو؟ آپ نے کہا جی میرا کام ہے لوگوں کی سروس پرووائڈ کرنا, یہ سفارشیں کروا کے اپنی ڈیوٹی وہاں لگوانا یہ میرا ایمبیشن نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جہاں آپ کو بھیجا گیا آپ وہاں گئے, بھمبر کی ایکسٹرا ڈیوٹی دی گئی آپ نے کی. آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ بھی مطلب شہری علاقوں میں رہیں؟ میں نے سنا اسی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب بھی آپ کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں, ایون
نثار انصر ابدالی صاحب بڑا ایڈمائر کرتے ہیں, اور آپ کو تو ایوارڈ بھی ملا تھا قومی سطح کا, تو آپ کا دل نہیں چاہتا کوئی چھوٹی موٹی جگہ ذرا صاف ستھری جگہ پہ؟ جی ہاں, یہ آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے. تو وہ واقعی پتہ نہیں آپ نے کہاں سے ہسٹری میری نکال لی. میں نے نکال لی. تو بیسیکلی جب میں نے جوائن کیا محکمہ صحت عامہ, تو ایز اے ڈاک میڈیکل آفیسر, تو مجھ سے اس پینل نے پوچھا جی کہ بیٹا آپ کہاں پہ جانا پسند کریں گے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا جی کہ مجھے ڈسٹرکٹ پونچھ کے کسی پیریفرل ایریا میں تعینات کر دیں, تو جہاں پہ ضرورت ہے, مثلا مریض ہیں اور ڈاکٹر نہیں ہیں. پیپل نیڈ یو. ہاں, تو انہوں نے پہلے وہ پریشان ہوئے, انہوں نے کہا مذاق تو نہیں کر رہے. میں نے کہا نہیں, میں مذاق نہیں کر رہا. بے شک میرا تعلق میرپور سے ہے, لیکن میں اپنی سروس کے پہلے 2-3 سال کم از کم کسی فار فلانگ ایریا میں دینا چاہتا ہوں جہاں کہ میں لوگوں کو سرو کر سکوں. تو لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ بیسک جو ایک رہنے کی جگہ ہو چھوٹی موٹی, تو بیسک نیڈز پوری ہوتی ہوں تو آئی ول ڈو. تو انہوں نے مجھے ایک جگہ لگا دیا, اور وہ واقعی ایل او سی پہ تھا. کون سی جگہ؟ وہ چلے نام کیا لینا اس کا, ایل او سی تھا. ایل او سی, فائرنگ. ہاں فائرنگ, انڈیا کے مارٹر گولے. جی جی بالکل. تو اب میں تو ایل او سی دیکھا ہی نہیں ہوا تھا اس وقت, کوائٹ ینگ تھا میں اس وقت. تو وہاں پہ میں پہلے دن گیا صبح, تو 300+ او پی ڈی میں نے دیکھی ادھر, اور میرا مائنڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا جی اب میں نے یہاں سے جانا نہیں, یہاں پہ واقعی نیڈ ہے ڈاکٹر, لوگوں کی ضرورت ہے انسان ایک. تو میں نے 24/7 ادھر ہی رہائش اختیار کی, اور 24/7 میں نے سروسز دینا شروع کر دیں لوگوں کو. کوئی پریکٹس وغیرہ نہیں کی. تو اس میں یہ ہوا کہ ایک دن شام کو ہم اس جس کوارٹر میں رہتا تھا اس کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, 2 وہاں کی شخصیات اور بھی تھیں. تو بہت زور کا ایک دھماکہ ہوا ہمارے کوئی قریبی, پتہ چلے کہ مجھے تو نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ کوئی گولا لگا آ کے. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ شیلنگ شروع ہو گئی ہے, تو یہ صورتحال ہے. تو وہ جو گولا ہے وہ ہم جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے تقریباً 200 میٹر دور پڑا, اور صرف 200 میٹر دور؟ جی ہاں 200 میٹر دور. آر آئی سی تھا, آر آئی سی کے پیچھے, اور کنٹینیوز وہ 7 مطلب وہ شیل پڑے ادھر, اور 7 ہی لوگ شہید ہوئے, اور تقریباً 10-12 لوگ زخمی ہو گئے. اور ان کی ڈیڈ باڈیز ایسی تھیں جنہیں سب کہ دیکھنے کے قابل نہیں تھیں, اتنا زیادہ انسانی جسم اس میں جو ہے نا ڈیمیج ہوا تھا. تو وہ بیسیکلی انڈین آرمی کے گولے تھے. تو مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا, میں تو کوئی عصر کا ٹائم تھا, اور عشاء بلکہ رات 10 بجے تک لگا رہا مرم پٹی جو کچھ کر سکتا تھا فرسٹ ایڈ دینے میں. تو اس کے بعد میں نے وہاں کی جو لوکل آرمی کے لوگ تھے ان سے رابطہ کیا. تو میں نے کہا جی کہ یہ اس میں پریونٹیو میجرز کیا ہوتی ہیں اگر گولے شولے پڑیں تو انہوں نے, وہ کیپٹن صاحب تھے, انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ابھی پڑھے ہیں نا, تو سحری کے وقت پھر پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں, تو بتائیں, میں پریونٹیو میجرز آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے, میں اس ایسے علاقے سے آیا ہوں کہ مجھے کنسیپٹ نہیں ہے کہ گولے پڑیں تو کیا کرنا چاہیے, بھاگنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی ایسا کمرہ دیکھیں ہم نے کوارٹر کا جس میں کھڑکی یا روشن دان وغیرہ نہ ہو, تو اس کے اندر آپ رہیں. اگر تو اس کے چھت پہ پڑ گیا پھر تو بچت کے کوئی چانسز نہیں, پھر بھی چانسز کوئی نہیں. تو ہاں اگر اس کے چھت پہ نہ پڑا, دائیں بائیں پڑھتے رہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں نے ایک کمرہ جو ہے نا وہاں پہ مختص کیا, اور اس کمرے کے اندر میں نے رہائش رکھ لی. پھر دوسرے نہیں تو تیسرے دن پھر 47 گولے اور پڑے. 47 ٹھیک ہے. تو لے کر میں بھاگا نہیں. جس شام کو یہ انسیڈنس ہوا نا پہلے گولوں والا, اس شام کو میرے علاوہ کوئی بھی تحصیل افیسر ادھر رکا نہیں, سب بھاگ کے تو اوپر چلے گئے. صرف ایک ڈاکٹر ہیلتھ ہیرو وہاں پہ رکا, گیا. صرف ایک ڈاکٹر راجہ فدا حسین, ایک ڈاکٹر, نام میں چھوڑ دیتا ہوں, جس کے متعلق ہم کہتے ہیں ٹیکہ لگا کے بندہ مار دیا, جس کے متعلق ہم کہتے ہیں جی بڑی گاڑی میں گھومتا ہے, وہ اخلاق سے بات نہیں کرتا. یہ بھی زندگی کا رخ ہے, یہ بھی ایک ڈاکٹر ہے. جی پلیز. تو بالکل وہ پھر ایسے ہی ہوا, اور پھر آنے والے وقت میں جو ہے نا عادی ہو گیا. خیر مجھے اس کے بعد ڈر بھی نہیں لگتا تھا گولو شولوں سے, پھر گولوں سے دوستی ہو گئی. ہاں دوستی ہو گئی.
تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا میرا ڈیسیجن تھا. مجھے کوئی اس پہ یہ نہیں ہے کہ میرا غلط ڈیسیجن تھا. میں خوش ہوں کہ میں نے کام کیا, لوگوں کو سرو کیا. اور ہاں پھر میرے سب فیل تھے تو وہ آئے, تو انہیں نہیں پتہ تھا میرا تعلق میرپور سے ہے, تو انہوں نے وزٹ کیا RIC کا, اور یہ کویشچن مجھ سے پوچھا کہ آپ کدھر کے ہیں, تو آپ ادھر کیوں نہیں ہیں. تو میں نے کہا مجھے جہاں گورنمنٹ نے لگایا میں ادھر ہی کام کر رہا ہوں. تو خیر کائنڈ آف ہیم انہوں نے جا کے میری ٹرانسفر کر دی, اور ٹرانسفر کر دی بھمبر میں پنجیڑی. تو اس طرح میری 2.5-3 سال سروس ادھر LOC پہ تھی. اس کے بعد میری ٹرانسفر ہو گئی, اور آج دن تک میں نے کبھی بھی نہیں سفارش کی کہ فلاں جگہ لگائیں. جہاں بھی, یہ میرپور میں سمجھ لیں پہلی میری پوسٹنگ ہے, یہ فرسٹ پوسٹنگ ہے. ہاں, اور اس سے پہلے تحصیل ڈڈیال میں رہا ہوں, MS ADHO, پھر بھمبر میری 2 پوسٹنگز رہی ہیں. اچھا, آپ کی چونکہ بہت سی مصروفیات ہیں, پرائم منسٹر صاحب آئے ہوئے ہیں, مجھے بھی پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے دعوت نامہ آیا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی خواہش ہے کہ میں وہاں پہ آؤں. تو میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ میرے گھر میں 3 عدد بیمار بزرگ ہیں, تو میں وہاں نہیں آ سکتا. جب وہ میرپور تشریف لائیں گے تو میں ان کا انٹرویو کرنے کی کوشش کروں گا, دیگر وزراء کا بھی, عبدالی صاحب کا بھی وقت لینے کی کوشش کروں گا. اب آخری بات یہ ہے, میں نے ایک اور خبر سنی ہے, میرے کان کو بڑی عجیب ساؤنڈ ہوئی ہے, کہ اپنے وزیر حکومت جناب نثار انصر عبدالی صاحب جو وزیر صحت ہیں آپ کے, ان کی رہنمائی میں آپ نے کوئی 6-7 بڑے سے پروجیکٹس شروع کی ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے. یہ افواہ ہے, یہ اچھی خبر ہے, یہ حسن گمان ہے, یہ کیا ہے؟ نہیں, آپ نے بالکل درست سنا ہے, اور شروع نہیں کیے, کچھ تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں, کچھ کمپلیٹ کچھ ہونے والے ہیں. بلکہ ایک آدھ جو پروجیکٹ ہے وہ اس کا ڈے آفٹر ٹمارو, سنڈے کو اس کا ہم نے انوگریشن بھی رکھا ہوا ہے. بیسیکلی جب میں یہاں پہ ایز اے DHO میں نے جوائن کیا تھا تو میں نے ہیلتھ کمیٹیز بنائی تھیں. ہیلتھ کمیٹیز میں لوکل نوٹیبلز بھی تھے سارے, تو ان کو گائیڈ لائن دی تھی ان کے ساتھ میٹنگ کریں. تو اس میں خود بھی جاتا رہا. تو اس کا سمجھ لیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک جیسے بیسک ہیلتھ یونٹ پرسوں پورا ایک ڈونر پارٹی جو ہے نا بنا کے ہمارے ہینڈ اوور کر رہی ہے. کتنی کاسٹ ہے اس کی؟ میرا خیال ہے ایگزیکٹ تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے خود ہی بنائی ہے, لیکن کم از کم 3-4 کروڑ تو ہوگی اس کی. ہاں, تو یہ کام میں چونکہ گھومتا رہتا ہوں پورا کشمیر, میں نے تاؤبڑ سے لے کے نکیال تک, کوٹلی سے لے کے آخری علاقے یہ جو راولہ کوٹ کا ہے, باغ ہے, ہر علاقے میں جا کے زندگی دیکھی ہے. ڈاکٹرز, انجینئرز, وہاں کے پالیٹیشنز. زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہر شعبے کے لوگوں سے ملوں. تو یہ جہاں پہ بھی رہیں, بھمبر کے اندر جب یہ تھے تو یہ جو آپ جس ڈائلسس سینٹر کا سنتے ہیں, کیا نام ہے جی اس کا؟ چنار فری ڈائلسس سینٹر. ہمارے بڑے اچھے دوست وہاں چلاتے ہیں. نام کیا ان کا جی؟ غلام احمد مرحوم, عتیق احمد برسالوی صاحب چلا رہے ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اسی طرح ایمبولینس سروسز وہاں پہ ایک وہ رشید صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ جہاں بھی رہے, بھمبر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا تھا کہ انہوں نے ایک مشکل اسٹیشن پہ جہاں پہ چیلنجز تھے, ڈاکٹرز کم تھے, اسپیشلسٹ نہیں تھے, سرجن تھا تو انستھیزیا والا نہیں تھا, انستھیزیا والا آتا تھا تو سرجن نہیں ہوتا تھا, اس ماحول میں کام کیا ہے. تو اچھا, اس میں ذکر کر رہا تھا کہ اس سے پہلے 3 months بیک ہمارا ایک MCH سینٹر بنوایا میں نے ایک الفلاح سوسائٹی سے ایسر کے مقام پہ, جو کہ 24/7 اس NGO کے ساتھ مل کے ابھی ہم سروسز دے رہے ہیں. وہ بھی ہاں جی 1.5 سے 2 کروڑ انہوں نے اس بلڈنگ کی لاگت آئی, اس کی انوگریشن ہو گئی ہے. ایک اور BHU ہے, BHU بوا. اس کا یہ ہوا کہ وہ BHU ڈیم کے اندر آ گیا جو اپریزنگ ہوئی, اور وہ تھی ڈونیشن پہ, وہ زمین تھی تو ڈونر نے معاوضہ لے لیا, تو ہیلتھ والے ہو گیا واہ میں. تو وہاں کی ہیلتھ کمیٹیز کی میٹنگ کی ڈفرینٹ میں نے, اور ایک سکسیس سٹوری ہے, ایک اصغر صاحب ہیں وہ انگلینڈ ہوتے ہیں, انہوں نے 2 کنال زمین وقف کی محکمہ صحت عامہ کے نام کر دی, وقف ہو گئی, ایوارڈ ہو گئی. ان ایڈیشن ٹو دیٹ انہوں نے اس کے اوپر BHU BM کنسٹرکٹ کر دیا. تو اس مہینے کے آخر میں اکتوبر کے اینڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی اناگریٹ کراؤں گا میں. اس کے علاوہ ایک MCH سینٹر BHU لیڈی میں بنوایا لوگوں کی مدد سے, ایک MCH سینٹر BHU جاتلا میں بنوایا, ایک ٹریننگ سینٹر BHU بدر بینس بنوایا, اور ابھی 2 جو میرے مزید پروجیکٹ ہیں جو کہ ابھی پلاننگ فیز میں ہیں. BHU پل منڈا ہمارا جو ہے نا وہ اس کی لینڈ ایوارڈ ہوئی تھی کوئی 2011 میں, تو ابھی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ MOU ہمارا چل رہا ہے,
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بلڈنگ بھی بنوائیں گے ماشاءاللہ. اور بی ایچ یو کنیلی میں بھی جو ہے نا ہماری بات چل رہی ہے وہ بھی نیا بی ایچ یو بنوائیں گے. تو یہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کچھ کام جو ہے نا وہ کیا ہے. اس میں اللہ کا شکر ہے. اور جو مخیر میں سمجھتا ہوں جو مخیر حضرات ہیں جو اس پہ پیسہ لگاتے ہیں یہ اصل سکسیس ان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا. ڈاکٹر صاحب ان کی سکسیس ہے, لیکن آپ کی سکسیس, میں آپ کی فلیٹرنگ نہیں کر رہا, مجھے غرض کوئی نہیں آپ سے. میرے متعلق پورے کشمیر میں مشہور ہے کہ یہ سب سے سخت اینکر ہے. یہ وہ سوال کرتا ہے کہ اگلا گڑبڑا جاتا ہے کہ میں کیا جواب دوں. میں نے اپنی آنکھوں سے چونکہ دیکھ رکھا ہے, میں گواہی دے سکتا ہوں اللہ کے حضور کہ انہوں نے جہاں جہاں کام کیا وہاں رزلٹس آئے. یہاں اب آپ ڈائلسس سینٹر کے اندر میرپور میں بھی ڈاکٹر طاہر صاحب کی ہیلپ کر رہے ہیں. جی جی بالکل. جس دن میں آیا تھا ادھر میرپور تو طاہر صاحب سے میں نے میٹنگ کی تھی خود جا کے, اور ان کو بتائے تھے کہ یہ ان پوائنٹس پہ ڈیفیشنسی ہے میرپور میں. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرا اپنا شہر ہے اور اس وقت اس لیول کا یہ بھی سینٹر نہیں چل رہا تھا. تو ہاں ایک شفٹ, تو اب الحمدللہ یہ بھی بہت اچھا ہو گیا. اسی طریقے سے ایک ٹی ایچ کیو ڈڈیال میں نے ڈائلسس سینٹر کھولا تھا 2005 میں. ماشاءاللہ. تو وہ الحمدللہ ابھی تک, ہاں تو جب میں نیا پروموٹ ہوا تھا ایز اے ڈی ایچ او ایم ایس ڈڈیال لگا تھا 2004 میں, تو 5 میں 3 مشینز کے ساتھ میں نے وہ ڈونرز کی مدد سے ڈائلسس سینٹر قائم کیا تھا. اور اللہ کا شکر ہے اب تو وہاں پہ 15-20 مشینز ہیں. اور وہ جی جتنا وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کو میں جانتا ہوں, جن دنوں انڈکشن ہوتا تھا ان کی مجھے ڈائریکٹ کالز آتی ہوتی تھیں, گپے شپے مارتے تھے. میری ایک عجیب سی عادت ہے, جب بندہ حکمران بن جائے تو میں اس کے آگے پیچھے اس لیے نہیں پھرتا کہ اگلا یہ نہ کہے کہ یہ کوئی پلیز کرنے کے چکر میں ہے, کوئی بینیفٹ اٹھانے کے چکر میں ہے. جو ایک اصلی صحافی, اچھا صحافی ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کہ قابل اصلاح چیزوں کو مہذب انداز میں انڈیکیٹ کرے. مہذب انداز میں, میں مہذب انداز میں انڈیکیٹ کرنے کا عادی ہوں. اور لوگ کہتے ہیں کہ میں اس شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں, ایسا نہیں ہے. میں نے انوار الحق صاحب کو جتنا آبزرو کیا ہے, ان کو اللہ پاک نے جو ذہن دیا ہے وہ بہت ہی ٹیکنیکل ہے. ہی از ویری انٹیلیجنٹ. سیاسی جوڑ توڑ کو چھوڑیے, میں ایڈمنسٹریٹو بات کروں, ان کو کوئی بندہ ڈاج نہیں کر سکتا. تو آپ کے اوپر ظاہر ہے سب سے زیادہ نظر رہتی ہے ان کی, ان کا اپنا شہر ہے یہ. تو آپ سے جو مطمئن وہ ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے, آپ کی کارکردگی ہے, یا مکھن ہے آپ کے پاس مارنے کے لیے؟ نہیں, پہلی تو مجھے نہیں اندازہ کہ مجھ پہ وہ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں, لیکن کیونکہ میں نے 2 ادوار میں بمبر کام کیا ہے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بمبر میں ایم ایس. اور اس وقت حالات واقعی آپ کی بات ہے بہت ریسورسز کی کمی تھی. 7 to 9 پھر 2015 to 19. تو میں نے وہاں پہ بھی ڈے نائٹ کوشش کی ہے کہ لوگوں کو سروسز اپنے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے دوں. تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ میں جہاں بھی کام کرتا ہوں کہ نیت صاف رکھ کے, اور میرا یہی ہوتا ہے اصول جی کہ میں بیسٹ پاسبل سروسز جو ہے نا وہ پہنچا سکوں عوام الناس تک. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری ریپیوٹ بہتر بنے, مجھے کوئی ایوارڈ ملے یا مجھے کوئی جو ہے نا کوئی اس طرح کی شیلڈ ملے. کبھی نہیں, میں سوچتا ہی نہیں ہوں. مل جاتی ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو اس پہ میں اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہوں. اور ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹرگل میں رکھتا ہوں, کوشش میں رکھتا ہوں کہ انوویشنز لاؤں, مزید جو ہے نا اس میں بہتری لاؤں. خود بھی میں سیٹسفائی نہیں ہوتا اپنے کام سے, بے شک 100% کر لوں کہ اس میں مزید بھی تو بہتر کیا جا سکتا تھا. تو یہ نیت رکھ کے کرتا ہوں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ, لیکن مقصد یہی ہے اور ہم سب کا ہونا بھی یہی چاہیے کہ الٹیمیٹ جو ہمارا وی آئی پی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا, وہ ہے پیشنٹ, سروس ٹو مینکائنڈ. تو وہ جو ہے نا ہم جتنی بہتر کر سکیں. ظاہری بات ہے دیکھیں پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہے, لیکن سمپل یہ فارمولہ رکھیں کہ اس مریض کی جگہ ہم اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں. بے شک میں ڈی ایچ او ہوں یا ایم ایس کئی دفعہ رہا ہوں, لیکن میں جب بھی کوئی میرے پاس آتا ہے نا کلائنٹ کوئی پرابلم لے کے, تو میں اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچتا ہوں, اس کے شوز میں ڈالتے ہیں کہ اگر یہ کام میرے ساتھ ہوتا اور میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں کیا کرتا.
सिंपल ये नीयत रखें। समंदर को दरिया को कूजे में बंद कर दिया, समंदर को दरिया को कूजे में बंद कर दिया। हमारे मीडिया के दोस्त मैं जानता हूँ दर्द दिल रखते हैं, हमारे मीडिया के भाई जो हैं वो मज़लूम का साथ देने की कोशिश करते हैं, और किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है तो वो हमेशा आगे आगे जाके उसकी ज़्यादती का अजाला कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं ये कोट करूँगा कि एक डॉक्टर भी एक इंसान है, वो एक बाप है, वो एक बेटा है, वो एक भाई है। उसके दर्द को भी समझने की कोशिश करें। किसी चीज़ पे एम्बिग्विटी पैदा हो, इनसे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करें और इनसे पूछें कि जनाब ये मामला क्या है। ये गाइड ना करें तो फिर हमारा कलम और माइक हरकत में आना चाहिए। चौधरी अनवारुल हक साहब, आप ख़ुद भी सहाफ़ी रहे हैं, और सहाफ़ी जो एक दफ़ा रहा हो उसके अंदर से सहाफ़त निकलती नहीं। जल्दी मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।